यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, इंसान के ज़िंदगी का पहला कदम यह है कि इंसान अपना रिश्ता जिंदा और सच्चे खुदा के साथ जोड़ना। मगर आज अगर हम देखेंगे तो दुनिया में ये बात नज़र नहीं आ रही है। तो प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 2 और उसकी आयत 5 से 31 तक गौर करे थे। आज हम आयत 32 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 32। आप लोगों को याद होगा कि पतरस जो हैं लोगों से मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने लोगों को ये बताए कि दाऊद भी जबूर 16 में मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में जिक्र करे हैं। अब हम आयत 32 पढ़ेंगे जहाँ पतरस बोलते हैं, इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। मेरे भाई, पतरस उस दिन लोगों को ये बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो तुम लोग देख रहे हैं, यानी कि गलीलियों के मुंह से जो गैर ज़बानें बोले जा रहे हैं, ये इसलिए बोले जा रहे हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मसीह का मुर्दों में से जी उठने का ये एक सबूत है। आयत 33 में, बल्कि आयत 33 से 35 में लिखा हुआ है, बस खुदा के दाहिनी हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्दुस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। तो मेरे दोस्त, पुराना अहदनामा में खुदा परस्त लोग आसमान में नहीं गए। अगर कोई भी आसमान को जाता रहता तो दाऊद जन्नत में रहते थे। दाऊद आसमान में नहीं गए। आपको मालूम होना चाहिए कि पुराना अहदनामा के खुदा परस्त लोग एक दिन ये ज़मीन में से मुर्दों में से जी उठेंगे, यानी कि जी उठाए जाएंगे। तो कलीसिया रहेंगी जिसको यरूशलेम ले जाया जाएगा। आज ईमान रखने वालों के बारे में ये बताया गया है कि जब ईमान रखने वाले मरेंगे तो जिस्म से छुट के खुदा के मौजूदगी में रहेंगे। अब पतरस रसूल जबूर 110 और उसकी आयत 1 को उठाते हैं। उन लोगों को ये बताते हैं कि यीशु मसीह आसमान में खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं। उन्होंने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए वापस आने तक खुदा की दाहिनी तरफ बैठे रहेंगे। मगर जबकि उन्होंने खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं तो ये दुनिया में अभी भी काम कर रहे हैं। आयत 36 में पतरस लोगों से बोलते हैं, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी किया और मसीह भी। तो यहाँ पतरस मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में पैगाम दे रहे हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के गुनाहों के लिए अपनी जान दिए, मगर उन्होंने मुर्दों में से जी उठे हैं। आयत 37 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें। तो यहाँ पतरस का पैगाम उनके दिलों को छुआ और उन लोगों के दिल में काम करा। कितनी अच्छी बात है। जब खुदा का कलाम काम करना शुरू करता है तो दिलों में काम करता है, याद रखो। आयत 38 में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये बात वो लोगों के लिए है जिनके पास खुदा का कलाम था, जो पैगाम सुने, जो पेशन गोया जानते थे। ये लोग एक ऐसे रास्ते में चल रहे थे जो रास्ता खुदा से बिल्कुल दूर था। हालांकि उनके पास खुदा की तरफ से दिया हुआ एक मजहब था। यहाँ उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि उन लोगों तौबा करना, उन लोगों को पलट के खुदा के रास्ते में आना है। पतरस उन लोगों को बोलते हैं, तौबा करो और बपतिस्मा लो। पानी का बपतिस्मा उनके लिए एक सबूत था कि उन लोग तौबा करे हैं, कि उन लोग मसीह के पास आए हैं और मसीह पे ईमान लाए हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था बपतिस्मा का। पतरस लोगों से बोलते हैं, अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से तौबा करो। ये एक सबूत रहेगा कि
تم اپنے گناہوں کے معافی کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ پترس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا کو تم لوگوں کے قربانیاں ہیکل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح ہمیشہ کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے قربان ہو گئے۔ تم لوگ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ۔ یہ ان کا پیغام تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بپتسمہ لینا ان کے لیے یہ گواہی دے رہا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہیں جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور آگے پترس لوگوں سے بولتے ہیں تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ میرے بھائی، یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ خدا آپ کو روح القدس دیں گا آپ کے زندگی میں رہبری کرنے کے لیے۔ آیت 39 میں پترس بولتے ہیں اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ پیارے دوست، 2000 سال پہلے آپ اور میں دور کے لوگ ہیں اور یہاں پترس ہمارے بارے میں بات کریں۔ آیت 40 میں لکھا ہوا ہے اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ میرے بھائی، دوسرے الفاظوں میں پترس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کے یسوع مسیح کی طرف رجوع ہو، یعنی کہ یسوع مسیح کی طرف پلٹو۔ آیت 41 میں لکھا ہوا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ میرے بھائی، یہ ایک پیغام دینے والے کی گنتی نہیں ہے، یہ سچے اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں ایمان رکھنے والوں کی گنتی بالکل صحیح ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے تو وہ پکی بات ہے۔ آج کل آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے گنتی لیتے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے، لیکن ان کی گنتی کبھی پکی نہیں رہ سکتی۔ پکی رہ سکتی بولے تو صرف خدا کی گنتی رہ سکتی، اور یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس دن 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ تو میرے بھائی، اب ہم پڑھیں گے آیت 42، لکھا ہوا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا مانگنے میں مشغول رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسا پہچانا کہ ایک کلیسیا صحیح کلیسیا ہے؟ یہاں میں آپ لوگوں کا توجہ 4 نشانیوں پہ لانا چاہوں گا۔ پہلی نشانی ہے رسولوں کی تعلیم۔ کلیسیا کی نشانی چھت کی اونچائی نہیں ہے، یا پھر گھنٹی کی آواز نہیں ہے، یا پھر کلیسیا کی نشانی یہ نہیں ہے کہ کلیسیا میں کھڑے رہ کے بات کرنے کے لیے جو مذبح کا استعمال ہو رہا ہے 4 فیٹ اونچا ہے یا 4.5 فیٹ اونچا ہے۔ کلیسیا کی پہلی نشانی یہ سارے باتیں نہیں ہیں، بلکہ کلیسیا کی پہلی نشانی رسولوں کی تعلیم ہے۔ یاد رکھو، صحیح تعلیم ایک صحیح کلیسیا کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے رفاقت۔ یہ لوگ مسیح کے باتیں ایک دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ تیسری نشانی ہے روٹی کا توڑا جانا، اور چوتھی اور آخری نشانی ہے دعا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ زیادہ تر کلیسیاؤں میں اس چیز کی کمی ہے۔ تو اگر آپ یہ بات پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون سی کلیسیا صحیح ہے اور کون سی کلیسیا غلط ہے، تو یہ 4 باتیں کلیسیا میں دکھنی چاہیے۔ اگر یہ 4 باتیں کلیسیا میں نہیں ہیں تو یاد رکھو کہ وہ کلیسیا صحیح نہیں ہے۔ آیت 43 میں لکھا ہوا ہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، رسولوں کے پاس یہ نشانیاں خدا کے طرف سے تحفہ تھے اور یہ ان لوگ استعمال کر رہے تھے، بلکہ خدا ان کو طاقت اور قوت دے رہا تھا نشانیوں کا استعمال کرنے کے لیے۔ آیت 44 سے 47 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور ساری چیزوں میں شریک تھے، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے
ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی کلیسیا روحانی طور سے اتنی طاقتور نہیں تھی جتنا رسولوں کے وقتوں میں تھی۔ اس طریقے کی زندگی جیسا یہاں کلام میں بتایا گیا ہے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی مسیحی لوگ صرف نام سے مسیحی ہیں مگر چال چلنوں کے ذریعے سے مسیحی نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں مسیحی لوگوں کے درمیان آپ نا اتفاقیاں دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ نا اتفاقیاں، ناراضگی دیکھیں گے، کڑکڑاہٹ دیکھیں گے، یعنی کہ ہر وہ بات جو خدا پسند نہیں کرتا ہے، کئی مسیحیوں میں یہ بات آپ دیکھیں گے۔ لیکن پترس اور یہ رسولوں کی کلیسیا میں اگر ہم غور کریں گے تو کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ رہتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی ساری چیزوں میں شریک تھے۔ تیسری بات یہ کہ اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہر ایک دن ایک دل ہو کے ہیکل میں جمع ہوتے تھے۔ پانچویں بات یہ کہ گھروں میں روٹی توڑ کے خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھاتے تھے۔ چھٹویں بات یہ کہ خدا کی حمد کرتے تھے۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ کہ سب کو عزیز تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کلیسیا میں آپ مسیح کے محبت کو دیکھ سکتے، لیکن کیا آج ہمارے کلیسیا میں ایسی محبت ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوا اعمال کی کتاب کا باب 2۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 3۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ابھی بھی اعمال کے کتاب کے پہلے حصے میں ہیں۔ یا یسوع مسیح پاک روح کے طاقت سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کا کام یروشلم میں ہے۔ ہم پینتیکوست کے دن کلیسیا کے پیدا ہونے کے بارے میں دیکھے ہیں۔ پینتیکوست کا ایک ایسا دن تھا جو دہرایا نہیں جا سکتا۔ کلیسیا اس لیے قائم ہو سکی کیونکہ خدا کی پاک روح ایمان رکھنے والوں پہ نازل ہوئی۔ خدا کی پاک روح ایمان رکھنے والوں میں بھر جاری تھی اور ان لوگوں کو محبت میں، طاقت میں اور برکت میں بھر دے رہی تھی، تاکہ ایمان رکھنے والے خدا کی خدمت گزاری کرے ویسا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم خدا کے پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کو اور میرے کو، یعنی کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں ان کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا کی پاک روح آج دنیا میں ہے اور لوگوں کے دلوں میں کام کریے۔ ہم کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کام کر سکتے بولے تو صرف پاک روح کے طاقت کے ذریعے سے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ تیسرے باب میں ہم ایک لنگڑے کے شفا ہو جانے کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ بات ہم آیت 1 سے آیت 11 میں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم باب میں پترس کے پیغام دینے کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور یہ بات ہم آیت 12 سے 26 میں دیکھیں گے۔ اور پترس کے پیغام کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ 5000 لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ تو میرے دوست، یہ جو وقت تھا شام کے قربانی کا وقت تھا، جبکہ ایک کاہن اندر جاتا تھا دعا کے ساتھ اور اود کے ساتھ۔ ہم لوقا کے انجیل کے پہلے باب میں دیکھیں گے کہ زکریا یہ خدمت گزاری کر رہے تھے، اور انہوں جب سونے کے خربنگا پہ اود جلانے جا رہے تھے تو وہاں ان کو خدا کا فرشتہ دکھائی دیا۔ تو یہ سونے کا جو خربنگا تھا جس پہ باخور یا اود جلاتے تھے، خدا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے دعا کا وقت تھا، اور کئی لوگ ہیکل میں جمع ہوتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والے سے بھیک مانگے۔ تو یہ آدمی پیدائشی لنگڑا تھا۔ ہر روز اس کو لایا کرتے تھے اور ہیکل کے دروازے کے پاس بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ آدمی کو دروازے سے جوڑ کے دیکھیں گے تو دروازے میں اور یہ لنگڑے میں کتنا فرق تھا۔ یہاں ایک خوبصورت دروازہ تھا، اور دروازہ جو خوبصورت تھا وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ میرے دوست، آدمی خوبصورت چیزیں بنا سکتا ہے، مگر آدمی اپنے میں خوبصورتی نہیں لا سکتا۔ آدمی بالاں کاٹ سکتا ہے، اپنے ناخنا کاٹ سکتا ہے، روز نہا سکتا ہے،
مگر آدمی جو گناہ بھری طبیعت ہے، یعنی کہ آدمی میں جو گناہ بھرا ہوا ہے، اس کو نہیں بدل سکتا یا اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں ہم فرق دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت دروازہ ہے اور یہاں ایک آدمی ہے جو پیدائشی لنگڑا ہے، اور یہ لنگڑا خوبصورت دروازے کے پاس بیٹھ کے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی زندگی گزرتی تھی۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ تو یہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پترس اور یوحنا پنتیکست کے دن کے بعد بھی ہیکل جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ یروشلم میں جتنے بھی ایمان رکھنے والے تھے اسرائیلیاں تھے، اور دعا کرنے کے لیے یہ لوگ ہیکل کو جایا کرتے تھے۔ تو یہ غریب لنگڑا آدمی پترس اور یوحنا کو دیکھا اور یہ امید کرا کہ ان لوگ اس کو کچھ نہ تو کچھ دے دیں گے۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پترس نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو جب یہ دونوں یہ لنگڑے کو دیکھے تو یہ لنگڑا ان کے طرف دیکھا، اور یہ امید سے کہ اس کو کچھ نہ تو کچھ مل جائے گا۔ امید رکھنا انسان کے زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، پترس نے کہا کہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پترس یہ بولتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، تو پترس کے پاس کیا تھا جو انہوں یہ لنگڑے کو دینا چاہتے تھے؟ میرے دوست، پترس کے پاس یسوع مسیح کا نام تھا، اور یہ نام انہوں یہ لنگڑے کو دینا چاہتے تھے۔ اور اب ہم دیکھیں گے پترس کیا کرتے ہیں۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ کتاب کو لوقا لکھے۔ آپ یہ بات پہ غور کریں گے کہ جب لوقا ایک معجزے کو لکھتے ہیں تو اس معجزے کے کئی باتوں کو بتاتے ہیں جو کہ ہم دوسرے کتابوں میں یہ بات نہیں دیکھیں گے۔ انہوں خاص طور سے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جو کمزوری یہ آدمی کے جسم میں تھی وہ یہ آدمی کے پنجوں میں اور ٹخنوں میں تھی۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ پیارے بھائی بہن، ہم یہ لفظ کودنے کے بارے میں آیت میں 2 بار دیکھتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپی کا باب ہے۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ پترس جو ہیں ایک قوم کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اس وقت ساری کلیسیا 100% اسرائیلیاں ہیں، باہر سے کوئی غیر قومی نہیں ہے۔ کلیسیا یروشلم میں یہودیوں کے ذریعے سے شروع ہوئی اور آگے چل کے ساری دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر یہاں اس وقت یروشلم کا زمانہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بول دیے تھے کہ ان لوگوں کو خدا کے بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے ساری دنیا میں جانا ہے۔ تو یہاں پھر سے اسرائیلیوں کے سامنے خدا کے بادشاہت کی خوشخبری رکھی جا رہی ہے، اور یہ موقع اسرائیلیوں کے لیے آخری موقع ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہت کے پہچان کے لیے کیا کیا خاص باتیں ہیں، یعنی کہ خدا کے بادشاہت کے پہچان کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں۔ میرے بھائی، ایک نشانی یہ ہے کہ لنگڑے چلیں گے۔ یسایہ نبی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکنیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دست میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ تو پیارے بھائی بہن، ہر اسرائیلی جو یسایہ نبی کے یہ بات سے واقف تھا، جب یہ لنگڑے کو کودتے ہوئے دیکھا تو حیران ہونے لگے۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بات جو ان کے سامنے ہو رہی ہے، یہ لنگڑے کو جو ان لوگ اپنے آنکھوں سے کودتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کے بادشاہت کی شروعات ہے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔
تو یہ لوگ یہ آدمی کو دیکھے، یہ آدمی کو پہچانے اور یہ معجزے کی اہمیت سمجھے۔ میرے بھائی، آج آپ کو بھی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مسیح کے نام سے ہم کو روحانی اور جسمانی شفا ہے۔ کس کے نام سے؟ مسیح کے نام سے۔ یہ آدمی کوئی ڈاکٹر سے یا کوئی حاکم سے یا کوئی علاج سے یا کوئی دوسرے چیز سے شفا نہیں پایا۔ پترس اور یوحنا یہ آدمی کو سونا یا چاندی نہیں دیے، مگر ایک بڑا نام دیے جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ یہ آدمی اپنی ساری زندگی بھیک مانگا کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح کے نام سے یہ آدمی کو چلنے پھرنے اور کودنے کی طاقت ملی، جس کے ذریعے سے محنت کر کے اپنا پیٹ پال سکتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا یہ نام آپ اپنی زندگی میں لینا چاہیں گے کیا؟ کیونکہ خدا یہ ایک ہی نام دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ دوسرا نام اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ نام سے آپ جو ہے جنت جائیں گے یا آپ کو گناہوں کی معافی ملیں گی، میرے بھائی اور بہن، آپ غلط فہمی میں ہیں، کیونکہ خدا یہ ایک ہی نام کو سر بلند کرا ہے اور یہ ایک ہی نام کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک اچھا سنہرا موقع آپ کے سامنے ہے آج یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔